अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन तो नहीं है किसी का नहीं है, ठीक है। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आप लोग जवाब बताएंगे, जो ऑनलाइन मैंने पूछे थे, ठीक है। पहला सवाल था कि आयतुल्लाह सिस्तानी की नज़र में पैरों के कवर करने का क्या फतवा है? वाजिब है ना, और रहबर का वाजिब है, ठीक है, दोनों का वाजिब है। लेकिन औरतों ने जो जवाब दिए थे वो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग, शायद मतलब अच्छी बात है वैसे जवाब देने में, थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी, लेकिन सब नमाज के पर्सपेक्टिव में लेके चले गए। उनको लगा कि मैं नमाज के हिसाब से कह रही हूँ। नमाज के हिसाब से नहीं कह रही थी, वाजिब है, ये एकदम सीधी बात है। लेकिन मैंने सवाल किया था अमूमन, यानी घर से बाहर या नामहरम की प्रेजेंस में, नामहरम की प्रेजेंस में औरत को पैरों का पर्दा करना वाजिब है, वला वो घर में ही क्यों ना हो, ठीक है। नमाज से इसका लेना देना नहीं है। अगर इन केस हम नमाज पढ़ रहे हैं किसी नामहरम के सामने और हमने पैर को खुला रखा है, ये जानते हुए भी कि ये नामहरम है हमारे सामने, तो हमारी नमाज बातिल नहीं होगी, ठीक है। ये ऐसा ही है कि जैसे एक इंसान गाना सुनता है और वो नमाज पढ़ता है, तो इसका एक गुनाह दूसरे गुनाह को खराब नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर एक इंसान नमाज पढ़ रहा है और उसके पैर कवर नहीं है, यानी एक खातून नमाज पढ़ रही है, उसके पैर कवर नहीं है नामहरम की प्रेजेंस में जानबूझ के, तो ये एक गुनाह है, अलग है, हराम काम है, लेकिन इससे नमाज बातिल नहीं होगी। सिर्फ पैर का पर्दा है कि जिससे नमाज बातिल नहीं होगी, वरना अगर एक बाल भी जानबूझ के खुला रह गया तो नमाज बातिल है। अगर जो है इतना आपका हाथ खुल जाए जानबूझकर, आपने ध्यान नहीं दिया, तो उससे नमाज बातिल हो जाएगी, लेकिन पैरों के खुलने से आपकी नमाज बातिल नहीं होगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। दूसरा था कि वो शख्स जो माँ के लिए महरम है पर उसकी बेटी के लिए नहीं। वेरी गुड। और कोई बताए, और कौन? स्टेप ब्रदर, ठीक है, और कजिन्स, भतीजे भांजे जो माँ के होंगे वो माँ के लिए महरम हैं, लेकिन बेटी के लिए नहीं। लेकिन एक कंफ्यूजन जो यहाँ पर हो गया ना, देखिए, माँ के भतीजे भांजे, बेटी का बहनोई, एक ने ये जवाब दिया था, खातून ने, बहुत अच्छा लगा मुझे, हाँ ठीक है, उन्होंने फिक्र की होगी। बेटी का बहनोई हो, मसलन दो बेटियां हों किसी माँ की, तो एक का शौहर दूसरे के लिए ना महरम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन माँ के लिए वो महरम होगा। और किसी ने माँ का सौतेला बेटा बताया, ठीक है, ये सारे जवाब सही हैं। एक कन्फ्यूजन हो गई है शायद ग्रुप पे, किसी ने ये बताया कि सौतेला बाप, तो सौतेला बाप जो है वो महरम है, ठीक है, वो ना महरम नहीं होगा। यानी अगर कोई माँ किसी और इंसान से शादी करती है, मसलन बेवा है और किसी और से मर्द से शादी करती है, तो वो बेटी के लिए महरम होगा, वो उसके बाप की जगह आएगा, ठीक है। सौतेला भाई ना महरम है, सौतेला बाप ना महरम नहीं है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। शरई हिजाब के अहकाम चल रहे हैं, जिसमें हमने शरई हिजाब क्या होता है ये सीखा, महरम ना महरम सीखे। आज का मोटा टॉपिक जो मेन है वो है हिजाब आज़ादी है या पाबंदी, लेकिन शरई हिजाब में भी बहुत सारे अभी मसले मसाइल बचे हुए हैं, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखते हैं कि टाइम कितना हमारे इजाज़त देता है। ओके, फ़िक्रों का मैनिपुलेशन बहुत ही प्यारी बात है, जिसे बेहिजाबी बेहयाई को शुगर कोटिंग के साथ पेश करना। आप लोग देखिएगा कि इसमें आपको वाकई में नज़र आएगा कि हमारी फ़िक्रों के साथ कैसे खेला जा रहा है। हम जानते हैं कि जो मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, ग्रामर है, लैंग्वेज है, हम किससे सीख रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर से। क्या कहते हैं कि थोड़ा एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, वो सिखा रहे हैं मैनर्स हमें, कि जिन्होंने मतलब जिनको मैनर्स का एम नहीं पता हो, है ना, जो इतने बेहया हों, जिन्हें तमीज़ नहीं हो, खाना खाने का सलीका ना हो, जिन्हें पहनने ओढ़ने का सलीका ना हो, वो हमें मैनर सिखा रहे हैं। अभी 100 साल पहले की बात है कि ये लोग इंसान की कैटेगरी में औरतों को नहीं रखते थे। आप खुद हिस्ट्री में जाकर गूगल कर सकते हैं। ये कहते थे कि हमें ये नहीं समझ में आता कि हम औरतों को इंसानों में भी रखें या ना रखें, जानवरों में रखें। मसलन कहने का ये है कि औरत की इतनी इज्जत नहीं थी, है ना। हमें मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े उनके आने से पहले क्या मुआशरा था, बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था, है ना, कैसे औरतों पे मजालिम ढाए जाते थे, औरत की अपनी कोई इज्जत वक़ार नहीं था, है ना। जो भी इज्जत की बात आई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है कि जब हुजूर आए हैं इस दुनिया में, जब इस्लाम आया है, औरत को एक आइडेंटिटी मिली है। और आज हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, उल्टा एक नज़रिया आ रहा है कि इस्लाम जो है वो औरत को ऑप्रेस्ड रख रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है, उनकी माशरे में हैसियत नहीं है। तो क्या ये वाकई बात हजम करने वाली है?
اگر ہم دیکھیں رسول اللہ کے زمانے میں کہ تو وہاں کی عورتیں ہمیں کیسی ملتی ہیں؟ بی بی خدیجہ جیسی ملتی ہیں، جناب فاطمہ تو زہرا جیسی ملتی ہیں، جو اتنی ایمپاورڈ وومن تھیں، جن کی اپنی آئیڈینٹی تھی، جن کو مطلب معاشرہ ان کے وجہ سے جانتا تھا، ان کے باپ کی وجہ سے یا ان کے شوہر کی وجہ سے نہیں جانتا تھا۔ جناب خدیجہ حضور سے شادی ہونے سے پہلے اپنی پہچان تھی ان کی، ہے نا، ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، اتنی ایمپاورڈ وومن تھیں وہ اس ٹائم کے زمانے میں، ہے نا۔ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے تو ہمیں ایسی چیز نہیں دی ہے، تو ہمارے یہاں پر جو دشمن بن گئے ہیں، جو عورتوں کے مورچہ لے کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، جو عورتوں کے ایمپاورمنٹ کے نام پہ اسلام کو برا کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ ہضم ہونے والی بات ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فکروں کا مینیپولیشن، کیونکہ یہاں پر بے حجابی کو ایسے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہی ایمپاورمنٹ ہے، یہی وہ چیز ہے جو عورتوں کو چاہیے فیمنزم کے نام پر، ہے نا۔ تو آپ لوگ خود اپنی آگے کے جو لیکچر ہیں ایک ایک پوائنٹ کو غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ واقعی میں یہ ہماری فکروں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے نا۔ شوگر کوٹنگ کے ساتھ جیسے کیا ہوتا ہے کہ بے حجابی بے حیائی کیا ہے، ہم نے جو دیکھا کہ عورتوں کو گھسیٹ کے کہاں پر لایا گیا؟ مردوں کے ساتھ، اور یہ کہا گیا کہ ان کو یہاں پر رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مردوں کے جو کیا کہتے ہیں اس کو دل لگانا، کیا کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا سورس بنا دیا جائے انہیں۔ بالکل فیکٹ یہی ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہے نا، کہ ان کو اس طرح سے، کیونکہ حجاب میں رہے گی خاتون تو کسی مرد کے لیے وہ اتنی اپیلنگ تو نہیں ہوگی نا، تو عورت کو ایسا بنا دو کہ وہ اپیلنگ مطلب لگیں، ٹھیک ہے۔ جیسے شوگر کینڈی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ہم بہت چمکیلا کور دیکھتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے کو لیور کرنے کے لیے نہیں رکھے رہتا ہے سامنے، آپ کسی مال وغیرہ میں جائیں تو وہاں پہ کینڈیز اور ٹافی ان کا پیکٹ چاکلیٹ کا کیسا ریپر ہوتا ہے، تھوڑا اٹریکٹیو، تاکہ بچے اس کو دیکھ کے کیا کریں کہ ضد کر لیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ ٹافی چاہیے، ہے نا۔ ویسے عورت کو پیش کیا جا رہا ہے معاشرے میں۔ کیوں؟ اگر ہمارا میک اپ ہمارے لیے ہے تو پھر ہم اس کو دوسرے کے لیے کیوں کر کے جائیں، ہے نا۔ اس پہ اتنا ایمفیسس کیوں دیا جا رہا ہے؟ ابھی مسکان نے بہت اچھی بات انہوں نے انالائز کیا، واقعی میں مجھے ہی لگا کہ یہ واقعی میں کتنی اچھی بات ہے۔ کیا؟ دیر از نتھنگ نون ایز انف میک اپ۔ یہ کس کا ہے؟ نائکا کا، ہے نا۔ نائکا نے یہ چیز لگائی کہ انف میک اپ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، یعنی آپ جتنا تھوپنا چاہو تھوپ لو، بھر لو۔ کیوں بھائی؟ ارے انسان ہے بھائی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کسی چیز کی ایکسس اچھی ہوتی ہے کیا؟ نہیں۔ تو یہ انف میک اپ کا کہاں سے کانسیپٹ آ گیا کہ کچھ ہے ہی نہیں انف میک اپ، آپ کو جتنا تھوپنا ہے تھوپ لو۔ کیوں تھوپ لو بھائی؟ تاکہ آپ شوگر کینڈی کی طرح ہو جائیں، دوسرے کے لیے اویلیبل ہو جائیں، ہے نا۔ دس از واٹ، یہ ایگزیکٹلی ہم سے جو چاہ رہے ہیں، ہے نا۔ اسلام اس کے ایک دم اگینسٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ خود، ہم کوئی بھی انسان جو عقل رکھتا ہے وہ اپنے حساب سے یہ فیصلہ کر لے گا کہ ہمیں ہماری فکروں کو کس طرح سے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ، ٹھیک ہے، کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ بے حجاب خاتون، باحجاب خاتون کو مظلوم سمجھتے ہیں۔ کیوں مظلوم سمجھتے ہیں بھائی؟ آپ دیکھیں ایک خاتون جو ہے جو کورڈ ہے، اس کو کہیں گے جا کر کہ جیسے مثلا میں اگزامپل دیتی ہوں، چھوٹی بچی ہے، ابھی اس نے حجاب کیا ہے، ابھی یہ جیسی جائے گی تو گھر والوں کو کہیں گے لوگ کہ ارے دیکھو ذرا سے اتنی چھوٹی بچی ہے اور اس کے گھر والوں نے اس کے اوپر کیا تشدد، کیا مظالم ڈھا دیے، بیچاری ننھی سی بچی اور پردہ کرنے لگی ہے۔ لیکن وہی ننھی سی بچی کو اگر ماں باپ جو ہیں وہ خوب سارا میک اپ لگائیں، اس کا بال کھولیں اور اس کو جو ہے دھوپ میں باہر نکال دیں، کوئی نہیں کہے گا کہ اس بچی کے پیرنٹس نے اس پہ تشدد کیا، ہے نا۔ یہ فکروں کا مینیپولیشن نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ حجاب پہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو گرمی لگ رہی ہے تو جو نیچرل اسکن ہے وہ بریدیبل ہوتی ہے، میک اپ والی اسکن میں گرمی لگتی ہے۔ میک اپ کری ہوئی خاتون کو کوئی بھی راستے میں ٹوک کر نہیں کہے گا کہ آپ کو گرمی تو نہیں لگ رہی ہے نا۔ لیکن حجاب والی خاتون کو اکثر انسان ٹوک کر پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو گرمی تو نہیں لگ رہی ہے نا، پھنس کے تو نہیں گر جاؤ گی۔ ایک حجاب والی خاتون کو یہ کہا جائے گا نا کہ آپ پھنس کے تو نہیں گر جاتی ہیں، کیسے سنبھال لیتی ہیں، لیکن ایک ساڑی پہننے والی خاتون کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اتنی 6 انچز والی ہیل پہن کے کوئی ٹہل رہا ہے، آپ نے کسی کو دیکھا کہ کسی نے ان کو پکڑ کے ارے بہن کیسے چل رہی ہو تم، ہے نا، تمہاری 6 انچز کی ہیل ہے، پیر پھسل جائے گا، گر جاؤ گی؟ نہیں۔ کیوں؟ یہ فکروں کا مینیپولیشن نہیں ہے تو کیا ہے آپ بتائیں، ہے نا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ بچیوں کو کلاسز اٹینڈ کرنے کو نہیں مل رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ حجاب کری ہوئی ہیں۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر ہمارے پاس ایک فریڈم ہے کہ ہم کچھ بھی پہن سکتے ہیں تو پھر حجاب کیوں نہیں پہن سکتے، ہے نا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر حجاب پہننا ہمارے لیے آپریشن ہے تو دوسرے یہ بات کو ہم سے زیادہ کیوں فیل کر رہے ہیں؟ ہمارے اتنے ہم نوا ہیں کہ ان کو زیادہ پتہ چل رہا ہے، لیکن کوئی اگر خاتون کوئی چھوٹی ڈریس پہن رہی ہے تو اس کے لیے کوئی خلاف، کوئی مورچہ، کچھ نہیں نکلے گا، ہے نا۔ ورک پلیس پہ اگر کوئی بیکار سی ایک دم ہی ایسی اپیلنگ ڈریس پہن کے خاتون آ جائے، کسی کو
فرق نہیں پڑتا ہے, ٹھیک ہے اس کی باڈی اس کی چوائس ہے, لیکن ایک حجاب والی خاتون کے لیے نہیں, اس کی چوائس کیسے ہو گئی؟ ارے یہ ہوتی کون ہے, خود سے چوز کر لے گی, ارے ہے نا. تو ہم دیکھیں کہ یہ فکروں کا مینیپولیشن نہیں ہے تو کیا ہے نا. اوکے, گرمی, ڈسکمفرٹ اور بیکورڈ جیسے نام دینا یہ ہم جانتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ دوسرے جو لباس ہوتے ہیں ان میں زیادہ ایسا ڈسکمفرٹ ہوتا ہے, لیکن اس میں کوئی پوچھتا نہیں ہے, آ کر کوئی نہیں ہم سے کہے گا کہ تم نے ساڑی کیوں پہن لی, ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے کسی کو, پکی بات ہے. حجاب کو ٹیرر سے جوڑنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جیسے کسی میں نے ایک ٹریولر تھا, اس کا مطلب ولاگ ٹائپ کچھ تھا ان کا, تو میں نے دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق میں مجھے لگتا تھا یہاں تو صرف بوم ہوں گے اور حجاب والی خاتون ہوں گی. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مینٹیلٹی انسان کی بنی کیسے بن گئی کہ حجاب والی خاتون کو ٹیرر سے جوڑا جا رہا ہے, کوئی لنک نہیں ہے. جبکہ ہے نا, ایک خاتون جو حجاب کریے, ایک نن ہے, اس نے پورا سر سے لے کر پیر تک کور ہے, پیسفل اس کو آئیڈینٹی ملتی ہے نا کہ وہ پیسفل ہے نا. ایک سسٹر ہے وہ جو اپنے آپ کو پوری کور کی ہوئی ہے, وہ پیسفل ہے, لیکن ایک اسلامک وومن جو اگر کور کر رہی ہے اپنی باڈی کو تو وہ ٹیرر ہے. کیوں, کہاں سے یہ سوال چیز آ گئی ہے نا؟ کیونکہ کچھ ریزنز تو اس پہ ہم بھی ہیں, ہم جیسے لوگ بھی ہیں, اور کچھ واقعی فکروں کا مینیپولیشن ہے. ٹھیک ہے, ہم جیسے لوگ بھی اس کے شکار ہیں, ہماری بھی فکریں مینیپولیٹ ہماری ہوئی ہیں, جو ہم حجاب کو ہمارے ہاں اگر کمیونٹی میں آبزرو نہیں کرا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ فکروں کا جو مینیپولیشن ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے. وہ لوگ یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ فیمنزم کا مطلب ہے ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو, ہے نا, ویمن امپاورمنٹ کا مطلب ہے کہ ایکسپوز کرنا. ٹھیک ہے, انٹلیکٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کچھ اور ہی ہو گئی ہے نا. جیسے کہ اے پی جے عبد الکلام کا ایگزامپل لیں, اگر اے پی جے عبد الکلام ایک انٹلیکٹ پرسنالٹی ہیں تو پھر کیا کوئی بھی لمبا بال رکھے گا تو کیا وہ اچیو کر لے گا انٹلیکٹ؟ نہیں نا. لیکن ہم یہاں پر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اگر ایکسپوز ہو گئی اور اس نے کچھ اچیومنٹ کر لی تو ان کو یہ نہیں لگے گا کہ اس کا جو اسٹیپ, اس کا پروسیجر, اس کی جو محنت تھی وہ کیا تھی. نہیں, اس کا جو اپیئرنس ہے نا اس کو کاپی کرنے لگتے ہیں لوگ. ان کو لگتا ہے ہاں یہ وجہ ہوگی. ہوتا ہے کیا, کسی نے بھی بال لمبے کرائے اور وہ جا کر کسی راکٹ کا انوینشن کر دے, ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نا. لیکن حجاب کے مسئلے میں ایسا ہی ہو رہا ہے نا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں جو دکھائی دیتا ہے کہ اچھا یہ وہاں پہنچ گئیں, بس ہم بھی ایسا ہی کاپی کریں گے, اسی طرح کے ہم نقشہ قدم پہ چلیں گے. ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کی. خود مسلمانوں کا حجاب کی پاسبانی نہ کرنا یہ سب سے بڑا ریزن ہے نا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انسان کسی کے بھی اگینسٹ ہو جائے, اگر پیچھے لگ جائے, لیکن اگر وہ انسان اس چیز کو نہ چھوڑے, وہ کمیونٹی اس چیز کا دامن نہ چھوڑے تو وہ اس کو ہرا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بیسٹ ایگزامپل کیا ہے اس کا؟ سکھ کمیونٹی ہم سے زیادہ مائنورٹی میں ہے, کوئی ان کی پگڑی کسی ایگزام میں نہیں اترواتا. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ ایسے آبزرو کرتے ہیں کہ یہ اس کے لیے لڑ بھی لیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, یہ اتاریں گے نہیں, کچھ بھی ہو جائے گا, ہے نا, یہ ایگزام چھوڑ دیں گے, یہ کچھ بھی کر دیں گے, یہ اتاریں گے نہیں, ہے نا. حجاب کے اوپر کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اس میں اتنی کیا کہتے ہیں, یہ لوگ اس کو آبزرو کرنے کے لیے اتنا آگے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, رک جائیں گے, ختم ہو جائے گا یہ. ابھی ہم نے دیکھا اسٹارٹنگ میں پہلے کیا کیا انہوں نے, نیٹ کے ایگزام میں حجاب کو ہٹانے کی کوشش کی, ہم لوگ چپ رہے, ہے نا, کچھ بچیوں نے اتار بھی دیا. کھڑا ہونا چاہیے تھا نا, ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. کیسے کوئی کہہ سکتا ہے یہ چیز؟ پگڑی تو اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. اگر یہ لگ رہا ہے کہ اسکارف میں وہ کچھ پرچی وغیرہ چھپا لے گی تو پگڑی تو پوری کتاب چھپا سکتے ہیں اس میں, ہے نا. وہ تو ٹربن باندھتے ہیں, پوری پگڑی باندھتے ہیں اس کو, لیکن ہٹایا نہیں جا سکتا. ہمارے حجاب پہ کیوں حملہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں, ہے نا. اور جو کرتے بھی ہیں ان کو اگر کہا جائے گا تمہیں ایگزام نہیں دینے کو ملے گا تو ٹھیک ہے, انہوں نے اتار دیا. 4 لوگ کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں جن کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. آپ بتائیے پھر کیا ہوگا, ہے نا. کل انہوں نے تھوڑا سا لیول پہ کیا, پھر اب آپ تھوڑا دیکھ رہے ہیں نا, ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں یہ 2-3 سالوں میں کیا ہو رہا ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے نا. باقاعدہ اسکول میں دوسرے مطلب گرلس کالج تھا شاید وہ, اور وہاں پہ باہر سے بوائز آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ حجاب سے اتنی بھی کیا مسئلہ ہو گیا آپ کو, ہے نا. کس نے وہاں پہ کوئی بری بات کہی, کسی نے کوئی ایسے خدا نہ کرے سلوگن دیے, کسی نے کوئی بھڑکاؤ بھاشڑ دیا؟ نہیں. وجہ کیا ہے؟ صرف حجاب ہے نا. اتنا حجاب سے کیا پریشانی ہو رہی ہے کسی کو, ہے نا. اگر کوئی لڑکی حجاب آبزرو کر رہی ہے تو اس سے دوسرے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے نا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حجاب میں کچھ ایسی چیز ہے
جو شاید ہم نہیں سمجھ پا رہے لیکن دشمن جو ہے وہ زیادہ اچھے سے سمجھ رہا ہے نا؟ ہے نا یہ بات؟ اوکے، کوئی کویشچن تو نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ؟ سے سنیے گا ایک ایک بات کو، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور بہت زیادہ ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے. حقیقت کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرسیپشن ہے، جو ہم لوگ کو دیا گیا ہے، جو فکر مینیپولیٹ کی گئی ہے، حقیقت اس سے بالکل الگ ہے. ہم اپنی حفاظت کے لیے اپنے گھر میں تالا لگاتے ہیں، ہے نا؟ میں نے بتایا تھا یہ پہلے بھی کہ ہم کبھی چوروں کے حوالے کہ ان کی نیتیں پاک ہو جائیں، وہ ٹھیک سے دیکھیں، وہ کیوں ہی چوری والا انٹینشن رکھیں، اور ایسا کر کے ہم اپنے گھروں میں تالا لگانا بند کر دیں. کرا ہے کسی نے آج تک؟ نہیں. ہم اپنے گھر میں لاک لگاتے ہیں تاکہ ہمارا گھر محفوظ ہو جائے. چوروں کے حوالے تو نہیں کرتے. معاشرے کے حوالے ہم اپنی بیٹی کو کر دیتے ہیں کہ لڑکے اپنی نیتوں کو سدھاریں. ٹھیک ہے، سدھارنا چاہیے، لیکن حوالے کر دینا چاہیے کیا اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، ہے نا؟ نہیں کر سکتے ہم. ہمیں اگر پروٹیکشن چاہیے تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں حجاب ملا ہے، ایک پروٹیکشن، ایک کورنگ ملی ہوئی ہے. جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، بہت لبرل بنتے ہیں، دیکھیں آپ ان کے بات میں کوئی لاجک ہوتا بھی ہے نا؟ کوئی لاجک نہیں ہوتا. وہ آپ کو فیل کرائیں گے کہ ارے تم مظلوم ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. تو ہم جب میک اپ کریں گے 1 گھنٹہ بیٹھ کر، میرا دن بھر کا اچھا خاصا ٹائم جائے گا، میں بیٹھ کے میک اپ کر رہی ہوں، میں نے پتہ نہیں ایک وہ کیا ہوتا ہے آئی لائنر لگایا، وہ ادھر سے ترچھا ہو گیا، پھر میں دوسری سائڈ سے اس کو صحیح کر رہی ہوں، پھر وہ ترچھا ہو گیا. بھائی کسی کو اگر کام کرنا ہے تو اس کے پاس اتنا ٹائم آ رہا ہے کہاں سے؟ وہ بھی کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی خوشی کے لیے کر، اپنی خوشی کے لیے. سیریسلی یہ ہوتا ہی نہیں ہے اپنی خوشی کے لیے، اپنے سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے نا؟ یہ اگر ہم میک اپ کر کے باہر نکل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپریسڈ ہیں، کہ ہم امیج کانشیس ہیں، کہ ہمیں دوسروں کی نظریے سے میٹر فرق پڑ رہا ہے. کیوں چائنیز ہم دکھاتے ہیں کہ ٹیوٹوریل میں کہ وہ جو اسکن ان کی نارمل ہے اس کو کھینچ کے، وہ اسٹریچ کر کے، وہ چپکا کے، اور جانے کون سا اس کے اوپر میک اپ لگا کے، وہ جو ریئل شکل تھی وہ پوری بدل گئی، اور کہہ رہی ہے کہ نہیں میں اپنی خوشی کے لیے کر رہی ہوں. سیریسلی کوئی یقین ماننے والی بات ہے؟ یہ اپنی خوشی کے لیے ہے. اپنی خوشی کے لیے ہم جیسے ہیں ویسے ہیں نا، ہم خوش ہیں. لیکن ہمیں فرق تب پڑ رہا ہے کہ جب دوسرا ہمیں کس طرح سے دیکھ رہا ہے، تو ہم اس طرح بننا چاہتے ہیں جیسا دوسرا ہمیں دیکھنا چاہ رہا ہے. دس از ایگزیکٹلی جس کو ہم کہیں گے کہ فریڈم نہیں ہے. آپ بتائیں کہ حجاب فریڈم ہوئی کہ بے حجابی فریڈم ہوئی؟ بالکل تیز سے بولیں سب لوگ. ویری گڈ. ٹھیک ہے، با حجاب خاتون آزاد ہے، سورج کی مانند ہے. بہت خوبصورت بات ایک ہے جو ہمارے کسی عالم نے کہی کہ ایک بے حجاب خاتون چاند کی مانند، کہتے ہیں نا کہ چاند کی مانند ہے میری بیٹی، چاند جیسی ہے جس کو سب دیکھ رہے ہیں، نہار رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کو سب دیکھ رہے ہیں. نہیں، آپ کو سورج کی مانند ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کی طرف نگاہ اٹھ بھی جائے تو اپنے آپ جھک جائے، ایسا بنے، ہے نا؟ اب بتائیے کس کے لیے عزت اور وقار زیادہ آیا؟ سورج کی مانند بننے میں. اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ کسی کی غلطی سے نظر بھی اٹھ جائے تو اپنے آپ جھک جائے، ہے نا؟ باحجاب خاتون سورج کی مانند ہوتی ہے. دوسروں کے لیے کینڈی کی مانند نہیں ہے کہ ہم کو جیسا دوسرا دیکھنا پسند کریں گے ہم ویسے بن جائیں. کھانے کے لیے نہیں ہوتا، ہم گاجر کا حلوہ بناتے ہیں تو گارنشنگ کرتے ہیں خوب اچھا ایسا اس کو، تاکہ دوسرے اس کو دیکھ کر خوش ہوئیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ اپیل کرنا، دوسرے کو پسند آنا، یہ دوسرے کو پسند آنے والی چیز نہیں ہے. ایک خاتون کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے نا؟ جیسی بھی ہے وہ اپنی ہے، اپنے لیے ہے نا؟ اس کی خوبصورتی خدا نے بنائی ہے، اس کو جیسا بھی بنایا. کوئی کالا گورا، ہم لوگ خود میں بھی یہ چیزیں دیکھیں گے معاشرے میں بہت بری طرح سے، جو حجاب کرتی بھی ہیں نا ان کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ فلاں گوری ہے، فلاں کالی ہے نا؟ کہہ سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کالی ہے یا کوئی موٹی، خود بھی اگر میں کالی ہوں تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں کالی ہوں اور میں افسوس کر رہی ہوں کہ میں باقی لڑکی جیسی گوری نہیں ہوں، یعنی میں خدا پہ انگلی اٹھا رہی ہوں نا، ہے نا؟ اپنے آپ کو بھی ہم کیوں ایسا سمجھیں؟ بنا سکتے ہیں اس طرح کا، کوئی ایک بنا کے دکھا دیں. اگر ہم ایک انسان ویسا نہیں بنا سکتے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان گورا ہے، کوئی انسان کالا ہے نا؟ اور اپنے لیے جیسا بھی ہم ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. پھر آزادی تو یہی ہوتی ہے نا کہ ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ پھر ہمیں کوئی دوسرا کیسے دیکھنا چاہ رہا ہے. جو ہم ہیں یہی ہیں بس، ہے نا؟ ٹھیک ہے، اوکے. امام کے اچھا ہاں کہتے ہیں کہ باحجاب جو خاتون ہے آپریسڈ ہے اور اسلام نے عورت کو کوئی آئیڈینٹی نہیں دی، ہے نا؟ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے کیا نقطہ نگاہ اسلام کا ہے. امام کے لشکر میں ہم لوگ سب امام کا انتظار کریں نا، امام کے ظہور کا صلوات پڑھے سب بار میں.
تو امام کے لشکر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 313 جو سب سے سلیکٹڈ، ان کے کمانڈر ان چیف جن کو کہہ لینا، تو اس میں 50 خواتین ہیں، ہے نا. اب اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے بتائیں؟ 50 خواتین ہیں جن کا امام انتظار کر رہے ہیں، ہے نا. ہم جیسی ہی ہوں گی نا، کوئی باہر سے تو نہیں آئیں گی، نازل تو نہیں ہونے والی ہیں، ہے نا. تو یہ اتنی عزت، اتنا شرف ہم کو آلریڈی ملا ہوا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے خواتین کے لیے کیا چیزیں کہیں، ہے نا. ہمارے لیے نمونہ عمل کیا ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپریشن کیا ہے اور اصل آزادی کیا ہے. ٹھیک ہے، بس ہمیں اپنی فکروں کو صحیح رکھنا ہے، تبھی ہم یہ چیز منتقل کر سکتے ہیں، آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جب بھی کوئی خاتون حجاب کرتی ہے تو یہی سوچتا ہے نا انسان کی گئی، اس کا دماغ تو کچھ ہے نہیں. آپ دیکھیں کہ خواتین جو حجاب میں ہیں، ایران سب سے بڑا اگزامپل ہے نا. اگر خواتین حجاب والی جو ہے وہ بہت آپریسڈ اور بیچاری ہوتی تو وہاں کی خواتین اتنی زیادہ آگے کیسے چلی جاتی ہیں؟ وہ تو ہر فیلڈ میں ہے نا. وہاں پہ ہمیں ڈاکٹرز بھی مل جائیں گی، انجینئرز بھی مل جائیں گی، اچھے سائنٹیفک لیول پہ. ہم لوگ جیسی ریسرچ بھی نہیں ہے وہاں پہ، بہت آگے ہے نا. ہم دیکھ رہے ہیں ایران کافی آگے ہے، اور خواتین ہیں وہاں پہ ساری آگے جا رہی ہیں، ہے نا. ہر فیلڈ میں ہیں وہاں پر، اسپورٹس میں بھی ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، تو اتنا آپریسڈ اگر کوئی اسلام جیسا مذہب ہے آپریشن دکھا رہا ہے خواتین کے لیے، تو سب سے بیکورڈ تو ایران کو ہونا چاہیے تھا. تو یہ چیز تو ہماری عقل میں نہیں آنے والی ہے. اگر کسی خاتون نے حجاب کیا ہے تو اس کا دماغ کور نہیں ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، ایک حدیث ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھیں مولا کہہ رہے ہیں کہ عورت کا پردہ کرنا شہیدوں کے خون سے زیادہ افضل ہے. اتنی بڑی بات ہے نا. اب آپ سوچیں، اب اس سے زیادہ کوئی مطلب فضیلت بیان کرنے کی ضرورت بھی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس سے زیادہ کوئی اور فضیلت چاہیے بھی، ہے نا. کہ شہیدوں کا خون، ایک انسان جو ہے وہ میدان جنگ میں جا رہا ہے، زخم کھا رہا ہے، شہید ہوتا ہے، اس کا خون جس پہ اتنا ثواب لکھا گیا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، وہ ثواب ہمیں کتنی آسانی سے مل رہا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ایک تو اپنا فائدہ ہے، پروٹیکشن ہے، اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے ہم نے، سب کی نظروں سے محفوظ ہیں، ہے نا. اس کے بعد ہمیں ثواب کیا مل رہا ہے؟ شہید کے خون سے زیادہ افضل، برابر بھی نہیں، ان سے زیادہ، ہے نا. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے ہمیں، ہے نا. اب یہ دیکھیں امام خمینی نے بھی ایک دم یہی جملے اپنے اس میں کہے. امام خمینی کہتے تھے کہ جو دشمن ہے وہ حجاب سے زیادہ خوف زدہ ہے بجائے کس کے؟ شہیدوں سے. ٹھیک ہے، ان کے خون سے زیادہ. یعنی ان کو معلوم ہے، ایران سے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کیسے خوف زدہ ہیں لوگ، لیکن ان سے زیادہ خوف زدہ کس سے تھے؟ حجاب سے. اب ہمیں دکھ رہی ہے نا یہ بات، تھوڑی ریلیٹیبل لگتی ہے. اگر حجاب سے خوف زدہ نہیں ہے تو اتنے لوگوں کی تعداد میں کسی کے حجاب کی وجہ سے کون آتا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پریشانی ہو رہی ہے، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے. کیوں خوف زدہ ہیں دشمن، ہے نا. تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حجاب ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت زیادہ طاقت ہے، جس طاقت کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں لیکن شاید کوئی اور سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. دیکھیں ایک امام آیت اللہ خامنائی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر کوئی بھی وہ ہے کنٹری جہاں پر کوئی ریولیوشن ہونا ہے تو اگر اس کی عورتیں اس میں ساتھ نہ دیں، پارٹیسپیٹ نہ کریں، تو وہ کنٹری کبھی بھی جیت نہیں پائے گا کسی بھی لیول پہ. یعنی کوئی کمیونٹی اگر آواز اٹھا رہی ہے کسی بھی مورچے کے لیے، کتنی بڑی بات ہے، اگر اس میں خواتین اپنا کردار ادا نہ کریں وہ جیت حاصل ہی نہیں کر پائے گا. اور یہاں پر انہوں نے ایک اور اگزامپل دیا تھا کہ 1979 کی ریولیوشن آف ایران میں عورتوں نے کس طرح سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. وہ اس کا کریڈٹ دیتے ہیں عورتوں کو کہ عورتیں نہ ہوتی تو اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی جیت حاصل نہیں ہونے والی تھی. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر خواتین کس طرح سے ہیں، سب حجاب میں ہیں اور انہوں نے ساتھ دیا. اگر ہم آگے بھی دیکھیں تو جتنا بھی ہمیں مطلب کسی نبی کا کردار اگر ہم پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں ان کے پیچھے ان کے سپورٹ میں کون رہتی ہیں؟ خواتین رہتی ہیں. جیسے کہ کوئی اگزامپل دے گا مجھے؟ بالکل جناب مسلم. ٹھیک ہے، اور نبی کا بتائیں، نبی کا بیٹا کسی نبی کا بتائیں کہ جن کے بیک سپورٹ کوئی خاتون نے کیا ہو. بالکل، ویری گڈ، بالکل ہمارے نبی
ہے نا. بیکنگ کس کی تھی؟ شہزادی خدیجہ کی. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا, اتنے بڑے نبی ہیں, ان کی بیکنگ کون کری؟ جناب آسیہ ہے نا. حضرت عیسیٰ کی پوری آئیڈینٹی, عیسیٰ ابن مریم, پوری آئیڈینٹی جو ہے جناب مریم پہ ڈیپینڈ ہے نا. تو جب اتنے بڑے نبی کو, جن سے خدا امت کو سمجھانے کا کام لے رہا ہے, جو امت کی اصلاح کر رہے ہیں, ان کے بیک سپورٹ میں کسی خاتون کو رکھ رہا ہے, اس سے زیادہ کسی کو شرف کی ضرورت پڑے گی کیا؟ ہے نا. کہاں آپریشن ہے, کہاں کون سا ہمارے اوپر اتیاچار ہو گیا, ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حجاب, یہی امام آیت اللہ خامنائی کی بھی کچھ, میں ابھی اسپیچز کے ان کے کچھ جملے آپ کو بتاؤں گی, دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت مسلمس کے سب سے بڑے لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی. اگر عورت کے اوپر ظلم ہے اور اتیاچار ہے تو ان کے منہ سے سننا چاہیے نا, وہ کیا کہہ رہے ہیں عورتوں کے بارے میں, کہ حجاب والی جو خاتون ہے, حجاب خاتون کو آزادی کا پہچان دیتی ہے. آزادی ہمیں دکھتا ہے نا, یہ تو ایسی چیزیں جو ہم بھی جانتے ہیں, بس ہم ان کے جملے بس یہاں پر آپ کو بیان کریں گے. یہ خاتون کو اور زیادہ قیمتی بناتی ہے, یہ خاتون کے وقار کو اور احترام کو اضافہ اس میں کرتی ہے. حجاب خدا کی نعمت ہے, یہ آیت اللہ خامنائی کے جملے ہیں. ٹھیک ہے, ہر جملے کو میں تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر چکی ہوں, جہاں آپ کو لگے کہ اس کی تھوڑی وضاحت کرنی چاہیے آپ بتائیے گا. ٹھیک ہے. معاشرے کی سب سے زیادہ پاک دامن اور انقلابی خاتون طالب علم ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم ویمن ہیں وہ ایجوکیشن میں پیچھے ہیں, ہے نا. انقلابی خاتون اور سب سے زیادہ پاک دامن کہہ رہے ہیں کہ وہ علم حاصل کر. اگر کوئی حجاب والی خاتون ہے اور وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, اس کے لیے اس کے پیرنٹ ذمہ دار ہیں, نہ کہ حجاب. اس کا معاشرہ ذمہ دار ہے, وہ خود ذمہ دار ہے, نہ کہ حجاب, ہے نا. لیکن ہم جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بنا حجاب, بے حجاب ہے اور وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی خاتون باحجاب ہے اور اس کی ایجوکیشن میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے تو سب اٹھا کر تھوپ دیں گے کہ حجاب کی وجہ سے نہیں پڑھ پائی, ہے نا. آپ خود سب حجاب کرتی ہیں, آپ خود بتائیں کہ آپ کو حجاب کی وجہ سے آپ کی ایجوکیشن میں کوئی پرابلم آئی ہے؟ نہیں. زندگی میں اس سے زیادہ ہمیں پرابلمس آ جاتی ہیں, ہے نا. کتنی ساری پرابلمس آتی ہیں. ہم جیسے گھر سے باہر نکلے تو کچھ ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا, ہمیں جو ہے کنوینس نہیں مل رہا ہے, ہمیں جو ہے آنے جانے کا کوئی چیز نہیں مل رہی, سمجھ نہیں آ رہی. ہر چیز ایک پرابلم ایک طرف. نہیں, حجاب کے اوپر جہاں پہ بھی بات آئے گی ہمیں بھی لگے گا ہاں پریشان تو ہیں ہم, ہے نا. ہمیں فلاں نے ایسے گھور کے کیوں دیکھا, ہمیں فلاں نے ایسے کیسے بول دیا, شاید حجاب کی وجہ سے, ہے نا. ریالٹی اس سے بالکل الگ ہے. ہمارے کنٹری میں بھی الحمدللہ ہم لوگ حجاب کی پاسبانی کرتے ہوئے بھی اچھی ایجوکیشن تک پہنچ رہے ہیں, ہے نا. کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایران میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جتنی بھی طالب علم ہیں باقاعدہ حجاب میں ہوتی ہیں, اور ایک انقلاب مطلب ان کے اندر ہے, خود اپنے آپ میں انقلاب ہے. جہاں 4 خواتین کھڑی ہو جائیں نا وہاں انقلاب آ جائے, ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ پاک دامن ہے طالب علم. کیوں؟ کیونکہ ان کو اچھے برے میں تمیز معلوم ہوتی ہے نا, ہے نا. ایک انسان جو علم رکھ رہا ہے اور وہ کوئی عمل کر رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے. ایک جاہل وہی عمل کر رہا ہے لیکن اس کا ثواب اتنا نہیں ہے, ہے نا. یہ ساری چیزیں جو بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. چلے اب ایک سوال ہے, کیا مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں؟ نہیں نا. لیکن ہم جہاں پہ بھی ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں یا فیمنزم کی بات کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں, ہمیں وہی کام کرنا ہے جو مرد کر رہے ہیں. یہ کیسے گھر سے باہر نکلے ہم بھی جائیں گے, یہ 4 گھنٹے رہتے ہیں ہم تو 8 گھنٹے رہیں گے, ہے نا. یہ رکشہ چلا رہے ہیں ہم بھی رکشہ, نہیں یہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہی ہے مور اور لیس کہ یہ کیسے, یہی تو فکروں کا مینیپولیشن یہی ہے نا. جبکہ کوئی بھی سائنٹیفک اسٹڈی یہ پروف نہیں کر سکتی کہ اسٹرینتھ میں ہم دونوں برابر ہیں, دماغ میں ہم دونوں برابر ہیں, مطلب ہم دونوں سے مراد مرد اور عورت برابر ہیں. فزیکل اسٹرینتھ ہماری اتنی ہے نہیں ہے, ہے نا. ہم لوگ فزیکلی بھی سیم نہیں ہیں, ہم لوگ ڈفرینٹ ہیں نا, دونوں الگ الگ طرح سے بنی ہیں, الگ الگ چیزوں کی ذمہ داری دی گئی ہے نا. اب اس پہ عورتیں مورچہ نکال رہی ہیں, اپنا کھانا خود بناؤ, اپنا کھانا خود بناؤ, ہے نا. اب مردوں کو بھی مورچہ نکالنا چاہیے, اپنا سامان خود اٹھاؤ, اپنی چھپکلیاں خود مارو, ہے نا. یہ کرنا چاہیے نا. پھر ویسی آپ ایسے کیسے دیکھ رہے ہیں ایک طرف کی بات کو, دونوں دیکھنا چاہیے نا. پھر مردوں سے پھر کوئی آپ ویسا کام نہ لیں. ڈھکن کھولنا ہوگا تو آپ اٹھا کے اپنے پاپا کو دیں گی کہ یہ اس کا ڈھکن نہیں کھل رہا ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سب چیزیں؟ ٹھیک ہے, پھر کریں سارا کام.
بھائی اگر خدا نے دونوں کو الگ الگ بنایا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک عورت کو خدا نے کم بنا دیا، کمتر؟ نہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ مرد عورت برابر نہیں ہے تو کیا فضیلت کم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. فضیلت خدا کی نظر میں کیا ہے؟ سورہ نساء کی 124ویں آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. کیا مطلب ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، وہ کہ جو عمل صالح کرتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، جنت میں داخل ہو جائیں گے اگر ایمان رکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے. خدا کی نظر میں کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کہیں پر یہ ہے کہ اگر مرد نے ایک نیکی کی ہو تو وہ جنت میں جائے گا، عورت نے اگر 4 نیکی کی ہوگی تو وہ جنت میں جائے گی؟ نہیں نا. کہیں پر بھی اگر ہم ڈفرینس دیکھتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی سے کم ہے. اب ہم معاشرے کا اگزامپل لیں. ایک ہے ڈاکٹر، ایک بندہ ہے انجینئر. اب اس کے انجینئر ہونے سے یہ ڈاکٹر کی فضیلت کم ہو گئی؟ یا ڈاکٹر اگر ڈاکٹر ہے تو وہ انجینئر سے افضل ہو گیا؟ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر اب اپنا جو ہے ہڑتال کرنے لگے، ہم نہیں کریں گے آپریشن، سارے انجینئر سے کہو اپنے آپریشن خود کریں، ہے نا. انجینئر سارے ہڑتال کرنے لگے کہ ان سے کہو کہ اپنے گھر خود ہی بنا لیں، اپنی مشینز خود بنائیں. ڈاکٹرز کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہوگا معاشرے کا نظام ہی بگڑ جائے گا، ہے نا. ایک معاشرے میں ہر کسی کی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے. کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، کوئی کسی سے کمتر نہیں ہے. اگر خدا نے عورت کو الگ بنایا ہے تو کیا یہ اس کی مطلب کمتری ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، ہے نا. اگر عورت کو خدا نے ڈفرینٹ بنایا ہے تو اس کو ڈفرینٹ صلاحیت دی ہے، ڈفرینٹ ذمہ داری دی ہے. لیکن ڈفرینٹ ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے مرد کو اپر ہینڈ دے دیا ہے. جنت میں جانے کا کرائٹیریا سب کے لیے برابر ہے. عورت ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے. اس سے ہم لوگ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ بات غلط ہے، اسٹیٹمنٹ غلط ہے. آپ کسی بھی اسٹڈی کو اٹھائیں گے، کسی بھی انالیسس کو اٹھائیں گے، آپ کو یہی ملے گا کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے کمپیریزن میں زیادہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہیں، ہے نا. ہم لوگ خود اپنے گھر میں پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. اپنی مدر آپ اپنے گھر میں دیکھیں کام کر رہی ہوتی ہیں، 4-5 کام ایک ساتھ کر رہی ہوتی ہیں، نا. اب میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، خود جا کے دیکھیے گا. کچن میں بھی لگی ہوئی ہیں اور دروازے پہ کوئی آ گیا، فون پہ بھی بات کر رہی ہیں، ہے نا. کچن میں 2 چیزیں ایک ساتھ کر رہی ہیں، سبزی بھی کاٹ رہی ہیں، بنا بھی رہی ہیں، سیریل بھی دیکھ لیتی ہیں بیچ بیچ میں، ہے نا. باتیں بھی کر رہی ہیں، سب کچھ کر لے رہی ہیں. مردوں میں نہیں ہوتا ہے ایسا واقعی میں. آپ خود پریکٹیکلی دیکھ لیجئے، ہے نا. چائے بھی پی رہے ہوں گے نا، ان کے سامنے کچھ آپ دے دیں کہ چائے کے ساتھ وہ کٹ کر دیں، نہیں کر پائیں گے. اور ہم کر لیتے ہیں کمپیریٹیولی. تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. اب ہم مورچہ نکالیں کہ نہیں ہم کیوں کریں گے؟ تو بھائی ہمارے لیے اللہ نے الگ ذمہ داری دی ہے. اور اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ خدا نے معاشرے کی ذمہ داری، معاشرے کو سدھارنے کی ذمہ داری خواتین پہ دے دی، ہے نا. ایک خاتون جو ہے وہ ایک پورا معاشرہ بناتی ہے. کہتے ہیں ایک ایجوکیٹڈ خاتون جو ہے وہ پورے معاشرے کی تربیت کر دیتی ہے نا. اب یہ ذمہ داری کم ہے؟ یہ آپ بتائیں کہ یہ شرف ہے کہ ہماری کمتری ہے؟ خدا کی طرف سے شرف ہے نا. اب ہم یہاں پہ مظلوم اپنے آپ کو بتائیں کہ ہمارے اوپر پوری ذمہ داری دے دی، لو، ہے نا. ایک ڈاکٹر کہے گا یار میرے اوپر ساری ذمہ داری دے دی، پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے میرے اوپر ذمہ داری. بھائی آپ کو یہ ذمہ داری آپ کی فضیلت بتا رہی ہے نا، یہ ذمہ داری کہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کسی سے کم ہے، نہیں ہے نا. عورت کا مرد سے الگ ہونا اس کی کمتری نہیں، صلاحیت ہے. ٹھیک ہے. ایک معاشرے کو بنانے میں ہر پروفیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ معاشرے کی جو ہم ایک نظام دیکھتے ہیں تو اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر لوگ اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی سے کم ہے. کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے اس میں؟ متفق. اب ہم دیکھیں ہمارے کرنٹ ایگزامپلس. پسے پشت خواتین کا کردار. میں نے آپ کو نبیوں کا ایگزامپلس دیے، ٹھیک ہے. اور بہت سارے نبی ہیں، ہمارے خود امام ہیں، جتنے بھی امام ہیں ان کے پسے پشت دیکھتے ہیں خواتین کا کردار. کربلا میں ہم نے دیکھا خواتین کا کردار. کربلا سے زیادہ بڑا اچھا ایگزامپل کہاں سے ملے گا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھیں سب. اتنی بڑی قربانی امام کی، ہے نا. لیکن سچ مانا یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی قربانی بھی امام نے دی اور ہم تک یہ کبھی نہ پہنچتی اگر جناب زینب کا کردار نہ ہوتا، ہے نا. نہیں پہنچ سکتی تھی. کس نے کردار ادا کیا؟ ایک خاتون نے، جناب زینب نے، ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو مل ہی رہا ہے. یہ جو ہمیں آپریشن کی بات بتائی جاتی سب بے بنیاد ہے.
اسلام نے کچھ بھی ایسا نظام نہیں رکھا. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری ذمہ داری دی گئی ہے خواتین کے ہاتھ میں, ہے نا. یہاں بھی کرنٹ ہم دیکھتے ہیں ایگزامپلس, یہ سب شہیدوں کی تصویریں ہیں, ان کی فیملی کی تصویریں ہیں. ان کے پیچھے بھی ہم دیکھیں گے نا تو خواتین کھڑی تھیں. کوئی میدان میں جا کر شہید ہو جائے نا آسان ہے, لیکن کسی ماں کا اپنے بیٹے کو اس طرح بھیجنا بہت سخت ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین آخری شہید کیوں تھے؟ کیونکہ کسی کے اندر اتنا جذبہ نہیں تھا. آپ دیکھیں سب سے پہلے شہید ہونے والے انصار تھے, کیونکہ ان کی کیپیسٹی اتنی تھی, وہ برداشت نہیں کر پاتے اس سے زیادہ. جو سب سے پہلے شہید ہوتے ہیں نا وہ اتنا ہی برداشت کر پاتے ہیں. آپ دیکھیں دھیرے 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 سب سے آخری میں کون ہے؟ مولا عباس ہیں, جو نیئر امام حسین علیہ السلام کی ان کا ظرف بہت زیادہ ہے, یہ بہت زیادہ برداشت کر لیں گے. سب سے آخری میں امام شہید ہو رہے ہیں, ہے نا. اور کہا گیا کہ سب سے آخری میں کیوں شہید ہوئے؟ کہ یہ معصوم کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا, ہے نا. اتنے سارے مصائب, جو جیسے شہید ہوتا چلا جا رہا ہے وہ تو پہنچ رہا ہے نا, لیکن جو دیکھنے والے ہیں اصل ان کا ظرف ہوتا ہے نا. اور یہ سب کچھ دیکھنے والا کون تھا؟ جناب زینب کبریٰ, ٹھیک ہے. مولا سجاد کے ساتھ کھڑی تھی وہ. سب سے بڑے مصائب کس کے ہیں؟ مولا سجاد کے. ان کے ساتھ کون ہے؟ جناب زینب کبریٰ. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہید ہونے جا رہا ہے میدان میں, ان کے لیے آپ بتائیں کہ اتنی زیادہ فضیلت, اتنی زیادہ ان کو ثواب مل رہا ہے, لیکن ان کے اصل جو معنی ہے کہ یہ گئے میدان میں اور شہید ہو گئے, بہت بڑی بات ہے, ہم اس کو کم نہیں کریں. لیکن جو رہ جاتی ہیں وہ کون ہوتی ہیں؟ ان کے گھر کی خواتین. آپ بتائیں کہ آسان کیا ہے؟ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ شہید ہو جانا یا اپنے بیٹے کو تیار کر کے میدان جنگ میں بھیجنا. کربلا میں مائیں اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں, ہے نا. تو کس کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے؟ کس کا کانفیڈنس زیادہ ہے؟ کس کے اندر صبر زیادہ ہے؟ استقامت کس کے اندر زیادہ ہے نا. عورتوں کے اندر ہے, بالکل. طرح پھر یہ میں امام خامنائی کی بتا رہی ہوں آپ کو ایک اسپیچ کی. انہوں نے بتایا کہ جب وہ شہیدوں کے گھر جاتے تھے, کیونکہ وہ رہبر جو ہیں, آپ کبھی بھی دیکھیں کہ کبھی کسی شہید کے گھر گئے, ان سے مل رہے ہیں. شہیدوں کے گھر جب گئے تو ان کو کیا پتہ چلا کہ ان کے جو مائیں ہیں وہ ان کے باپ سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. اللہ اکبر, کیسے یہ چیز آئی, ہے نا. یہ صلاحیت خدا کی طرف سے ہے کہ وہ ماں جو اپنے بچے کے ایک چھوٹی سی کھروچ نہ دیکھ پائے, جس کے اندر خدا نے مامتا ڈالی ہو, وہ ماں جب میدان جنگ میں اپنے بیٹے کو بھیج رہی ہے تو باپ جو ہے اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے نا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ماں کی محبت باپ کی محبت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں, ہے نا. باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ماں کے اندر خدا نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں نا, مامتا جس کو کہتے ہیں, کہ خدا جب اپنے آپ کو پہچانوا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں 70 ماؤں کا دل رکھتا ہوں, ہے نا. یعنی خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ماں کی محبت تمہارے لیے جو سیلف لیسنس ہے وہ کہیں نہیں ملنے والی ہے تمہیں. اس کے باوجود کیا ہے کہ ماں جو ہے وہ اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. دیکھیں ماں بہترین تربیت کر کے اپنے بچے کو شہید ہونے کے لیے آراستہ کرتی ہے. یہ تربیت جو ہے نا, کہ کوئی جذبہ کچھ بھی آپ کے اندر کوئی کوالٹی جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی ماں سے ملی ہے نا. اور جب اس کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے تو فقط اس لیے آنسو نہیں بہاتی ہے کہ دشمن کمزور نہ سمجھ لیں. یہ کردار ہم نے دیکھا نا کربلا میں, تھا نا یہی کچھ کردار, کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی شہادت دیتی ہیں, دشمن کے سامنے روتی نہیں ہیں. اور یہ ہمیں کربلا سے ہی سیکھنے کو ملا. آج جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں, جتنے بھی سیریا میں شہزادی کے روضے کی حفاظت کرتے ہوئے, یا ایران عراق وار میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں, ان کی ماؤں نے آنسو نہیں بہائے کہیں دشمن ہمیں کمزور نہ سمجھ لے. اب آپ سمجھ سکتی ہیں نا کہ ماں کا دل کیسا ہوتا ہے. وہ نہیں روتی تو اسلامک ریپبلک کا دشمن خوش ہو جائے, یہ ان کے جملے ہیں. کیونکہ اسلامک ریپبلک ایران کا ہم دیکھتے ہیں, ریولیوشن جب ہوئی ایران عراق وار میں بھی کافی لوگ شہید ہوئے, تو یہ اس پرسپیکٹیو میں کہا ہے. لیکن یہ ہم ہر پرسپیکٹیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ دشمن کے سامنے کمزور نہ سمجھے دشمن, اس لیے روتی تک نہیں, آنسو تک نہیں بہاتی ہیں. اور یہ عورتیں ہیں اور ایسے امتحانات سے گزری ہیں. ٹھیک ہے, یہ امام خامنائی آیت اللہ خامنائی کے جملے ہیں. اب آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کتنی اسٹرینتھ ہے خداوند عالم نے, کیا ہمارے اندر جو ایک اسٹریچبل ہارٹ ہے وہ بنا کے رکھا ہے. کہ کبھی ایک وقت ایسا تھا کہ جو ماں جو ہے اس کے بچے کے ہلکا سا کھروچ لگ جاتی تھی تو وہ کتنا روتی تھی. ایک وقت آیا کہ آج وہ بچہ شہید ہو گیا, جوان ہو کر وہ شہید ہو گیا اور ماں رو نہیں رہی ہے نا. یہ اسٹریچبل ہارٹ ہے اس کا, ہے نا. سمجھ میں اچھا, یہ ایک بہت اچھی پکچر لگی تھی تو میں نے لگایا کہ حجاب کو اور قرآن کو عورت سے کیوں چھینا جا رہا ہے. کیونکہ عورت جو ہے وہ ہارٹ آف دا فیملی
ہے نا, اگر اس کو خراب کر دیں گے تو اس کی پوری فیملی برباد ہو جائے گی. ہوتا ہے نا, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک عورت ہے اس کو ایجوکیشن نہیں ملی نا, اب یہ نسلوں تک ٹریول کرے گی. کیوں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مذہب سکھاؤ, بڑے اچھے جملے آپ نے سنا ہوگا نا, کس نے کون نے بتایا تھا یہ والا, شہنشاہ حسین نقوی صاحب غالباً, انہوں نے کہا تھا نا کہ عورتوں کو مذہب سکھاؤ نہیں تو یہ اپنا بنا لیں گی, ہے نا, اپنا بنا لیں گی تو صرف ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا, پھر وہ چلے گا. ہم نے دیکھا ہے نا, جو اچھی چیزیں بھی یہیں سے آتی ہیں, بری بھی یہیں سے آتی ہیں بھائی, آتی ہیں. یہ ہماری امی نے کہا ہے, ہم نہیں ماننے والے اس کے آگے, تم کو جو کہنا ہے کہہ لو, ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو میری امی نے کہا تھا, ہے نا. کیسی اتھارٹی ہوتی ہے, ایک طرف اللہ کے نبی کچھ کہہ رہے ہیں, ایک طرف میری ماں, اور میں اپنی امی کی بات مانوں گی, دیٹس اٹ, کہہ دیا تو کہہ دیا, آپ ہوتی کون ہے بتانے والی, ہے نا. تو یہ چیز کہاں سے آئی؟ اپنی ماں سے. یعنی ہم اس حد تک ایک ریفرنس کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں نا کہ میری امی کہتی ہیں, تو یہ جو ریفرنس والی بات ہے نا, یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی. یعنی کہ یہ ہارٹ آف دا فیملی ہے, اس کو اگر ہم نے اچھا بنا لیا تو پوری فیملی اچھی ہو جائے گی, اس کو ہم نے خراب کر دیا تو پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے اس میں, متفق ہیں سب لوگ اس بات پہ. حجاب پہ حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں کہ خود مسلمان حجاب کی پاسبانی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم خود نہیں پاسبانی کر رہے. اگر ہم کو اس میں ہماری ڈگنیٹی سمجھ میں آ جائے, ہم خود اس میں پراؤڈ فیل کریں, کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اس کے لیے روکے ٹوکے کچھ بھی کہے. ہوتا کوئی کون ہے؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں نا کہ حجاب پہ حملہ ہوتا ہی کیوں ہے ہر بار. آئے دیکھیں, ہمیں اپنے حجابی ہونے پہ فخر ہے یا افسوس؟ یہ ایک ایسا سوال ہے نا جو سب بیٹھ کر اطمینان سے اپنے گھروں میں جا کر سوچئے گا, ہے نا, کہ ہم بینگ اے حجابی, ہمیں اس پہ فخر ہے یا کسی نے ہمیں لایا, ارے تم تو ہاں بس کیا ہی بتائیں, بس دیکھو, ہے نا. تو ہم خود دیکھیں کہ ہم سچ میں اس پہ فخر کرتے ہیں کہ نہیں. اگر ہماری ہی فکریں ڈگمگائی ہوئی ہیں, سامنے والا ہمیں ایزلی کنونس کر لے گا نا. یہ کسی بھی آسپیکٹ میں ہو سکتا ہے. جب ہمیں اپنے ہی گھر کا کھانا پسند نہیں آ رہا ہے تو ہم دوسرے والے کو کیسے اس کی فضیلت بتائیں گے, ہے نا. ایک انسان ہے, اس کو اپنے ہی گھر کا کھانا کھانا ہے, بس دیٹس اٹ, پسند آ گیا اس کو, یہی ہمیں کھانا ہے نا. وہ 4 آدمی کے سامنے کوئی بھی کچھ بھی ہو, کوئی اس کو منع نہیں کر پائے گا, کوئی اس کو روک ٹوک نہیں پائے گا. ہماری خود کی جڑیں مضبوط ہوں گی نا تو ہم دوسرے کے ہلانے سے وہ پیڑ گرا نہیں کرتے, ہے نا. لیکن ہماری جڑیں اگر کمزور ہو جائیں گی تو پھر ٹھیک ہے, ایک آندھی بھی کافی ہے نا, ٹوٹ کے گر جانے کے لیے. یاد رہے, جب ہم خود اس کے لیے پراؤڈ فیل کریں گے تبھی ہم دوسروں کے لیے دوسروں کو متوجہ کر پائیں گے. ہمارا ہدف فقط عمل کرنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے, کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیسا ہے واجب وہ ہم سب جانتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہیں کسی کو فورسفلی حجاب کرائیں. طالبانی حجاب میں اور شرعی حجاب میں فرق ہے, اس فرق کو سمجھیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا کہ جو فورسفلی کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمارے شریعت میں نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوا اس کا؟ ویری گڈ. ٹھیک ہے, جبر نہیں ہے ایک دم. ہم کسی کو نماز کے لیے بھی حتیٰ ہم کسی کو ڈنڈے مار کے نماز نہیں پڑھا سکتے. ٹھیک ہے, ہر چیز کی لمیٹیشن ہوتی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بھی لمیٹیشن ہے, آلریڈی آپ کو بتائی جا چکی ہیں. کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ جو میں نے لیے ہے سبیل میڈیا, ایک آتھینٹک سورس آف انفارمیشن ہے. شیعہ ٹاک ازاداری, آپ لوگ اس کو بھی دیکھیں, وزٹ کرا کریں. استفتاء آیت اللہ سیستانی کا میں نے مینشن کیا تھا, مدرسۃ القائم کے بھی بارے میں نے بتایا ہوا ہے. فقہی مسائل گروپ ایک گروپ ہے, آپ لوگ چاہیں تو اس کو جوائن کر سکتی ہیں. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت ہینڈی ہے. تھوڑا سا بھی پرابلم ہوئی, ہم نے کھٹ سے گروپ پہ ڈالا, انہوں نے جواب دے دیا. سب سے آسان طریقہ ہے نا. slideshare.net کے وہی کچھ پکچرس میں نے لیے تھے, اور آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ. ٹھیک ہے, کافی ہے. میری والدہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں سب لوگ. آپ نے ماں کی فضیلت آج بہت زیادہ دیکھی ہے نا, تو ہماری والدہ کو آپ لوگ اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں.